Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. Thank you, Lord. आज सुबह एक बार फिर जिंदा यीशु के नाम से सुबह 6 बजे गुड मॉर्निंग कहते हैं और सारा इज्जत जलाल यीशु को देते हैं, उसी की बढ़ाई करते हैं, उसी के नाम को जलाल देते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। आए प्रस्तुत करें। कब तक ऐ यहोवा मुझको भुला ही रहेगा, अपना चेहरा ऐ खुदावन यूं छुपाता ही रहेगा। कब तक बांधूं मैं मंसूबे रिहाई के, बता दे गम करूं सारा ही दिन में, सुख ना पाऊं ये बता दे, सुख ना पाऊं ये बता दे। कब तक मेरा ये दुश्मन मुझको भूला रे, कब तक मेरा ये दुश्मन मुझ पर भला ही रहेगा। कब तक तू है यहोवा मुझको भूला। मेरी आंखें कर तू रोशन, रोशनी बन के तू आ जा, सो ना जाऊं मौत की नींद, मुझको आके तू जगा जा, मुझको आके तू जगा जा। कब तक मेरा ये दुश्मन मुझसे लड़ता ही रहेगा, कब तक तू है यहोवा मुझको भूला ही रहेगा। अपना चेहरा है खुदावन यूं छुपाता ही रहेगा। है यहोवा मेरे रब मेरी तरफ कर तू तवज्जो, दे जवाब उन सब दुआओं का जो की है कर तवज्जो का, जो की है कर तवज्जो। तुझसे उम्मीद मेरा दिल यूं लगाता ही रहेगा। कब तक ऐ यहोवा मुझको भूला ही रहेगा। अपना चेहरा ऐ खुदावन यूं छुपाता ही रहेगा। गीत गाऊंगा मैं तेरा, तेरी मदाह मैं करूंगा, तेरे एहसान के मुताबिक
प्रस्तीश मैं करूँगा, तेरी प्रस्तीश मैं करूँगा। दिल मेरा गीत तेरे प्यार के गाता ही रहेगा, जब तक तू है यहोवा मुझको भूला। अपना चेहरा ऐ खुदावन यूं छुपाता ही रहेगा, तब तक तू है यहोवा, कब तक बांधूं मैं मंसूबे रिहाई के, बता दे। गम करूं सारा ही दिन मैं, सुख न पाऊं ये बता दे, सुख न पाऊं ये बता दे। कब तक मेरा ये दुश्मन मुझसे बाला ही रहेगा, कब तक तू ऐ यहोवा मुझको भूला ही रहेगा। अपना चेहरा ऐ खुदावन यूं छुपाता ही रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज शुभ मेरी दुआ है कि खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और उसके चेहरे का नूर आपकी रौनक बने, आपकी उम्मीद बने, आपकी ताकत बने और वो आपको याद करे और खुदावंद अपनी कुदरत को, अपने जलाल को जोर से नाजिल करे। हम खुदा के कलाम को देखेंगे अंजील मुकद्दस में से पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 27वीं आयत से। हमने 26वीं आयत तक देखा था, तो 27वीं आयत से हम खुदा के कलाम को देखेंगे। और याद रखिए, आए हम किताब मुकद्दस को देखते हैं। आज पहला करंथियों उसका 15वां बाब उसकी 27वीं आयत से। क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया गया, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा। और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा। जिसने सब चीज़ें उसके ताबे कर दी, खुदा के सब में खुदा ही सब कुछ हो। और ना जो लोग मुर्दों के लिए बपतिस्मा लेते हैं वो क्या करेंगे? अगर मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और हम क्यों हर वक्त खतरे में पड़े रहते हैं? ऐ भाइयों, मुझे इस फख्र की कसम जो हमारे खुदावंद मसीह यसू में तुम पर है, मैं हर रोज़ मरता हूँ। अगर मैं इंसान की तरह अफतूस में दरिंदों से लड़ा तो मुझे क्या फ़ायदा? अगर मुर्दे ना चलाए जाएंगे तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बास खुदा से नावाकिफ है। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। आमीन। Praise the Lord, Hallelujah, Praise the Lord, Hallelujah। आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बुजुर्ग अंकल शमौन को हम गुड मॉर्निंग कहते हैं और लोरिन बाबर को हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। नसीम जावेद को, एवेंजलिस्ट नसीम जावेद को गुड मॉर्निंग कहते हैं।
ابراہم طاہر کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور زاہدہ سنیل کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور بھی جو لوگ ہیں ذیشان مسیح کو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ سو آئیں خدا کے کلام کو دیکھیں۔ یاد رکھیے کہ ہم جب بائبل مقدس میں سے گزر رہے ہیں تو اس میں ہم اونچائی کا بھی سامنا کریں گے، مطلب ایک رستہ ہے جس میں ہم پہاڑ کی اونچائی کو بھی دیکھیں گے، ہم گہرائی کو بھی دیکھیں گے، ہم میدانوں کو بھی دیکھیں گے، ہم خشکی کو بھی دیکھیں گے، ہم صحرا کو بھی دیکھیں گے، اور ہم سمندروں، دریاؤں اور مختلف راستے، ٹیڑھے سیدھے راستوں کو ہم دیکھیں گے۔ تو ایسا تجربہ ہمیں ہوگا مختلف طرح سے۔ جب ہم کرنتھیوں کے خط میں سے گزر رہے ہیں تو یہ ایک تعلیمی خط ہے، اور کلیسیا میں بہت سارے پرابلمز ہیں تعلیمی طور پر، بہت ساری چیزوں کو، تو اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو اب چونکہ وہاں پر ایک غلط تعلیم ہے کہ مردوں کی قیامت کے حوالے سے، تو یسوع مسیح کی اس تعلیم پر وہ پالوس جو ہے وہ انہیں تعلیم دے رہا ہے کہ مردوں کی قیامت جو ہے وہ یقینی ہے، کیونکہ یسوع مسیح پہلا پھل ہوا ہے اور اس کے بعد ہم جو ہیں اس کے پھل ٹھہرے ہیں۔ تو اس پر بات چل رہی ہے۔ تو ہم ہر روز خداوند کی روٹی سے لے کر ہر روز خداوند میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے کل 26ویں آیت تک دیکھا تھا، تو آج ہم 27ویں آیت میں سے دیکھیں گے۔ ذرا پھر سے پڑھ دیجیے 27ویں آیت۔ سب کچھ پاؤں تلے کر دیا اور سب کچھ اس کے تابع کر دیا۔ جی پڑھے۔ کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا۔ آمین۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے فیصلہ دے دیا کہ سب کچھ، خدا نے فیصلہ دے دیا، کیونکہ یسوع مسیح نے جو کام باپ نے اسے دیا تھا اسے پورا کر کر ہم نے دیکھا کہ ابلیس کو جب اتھا گھڑے میں ڈال دیا گیا اور شریروں کو اتھا گھڑے میں ڈال دیا گیا، شریروں کو اٹھایا، قیامت جلایا اور انہیں جو ہے وہ اتھا گھڑے میں ڈال دیا گیا، اور ابدیت میں ابدی بادشاہت میں ہم شامل ہو گئے۔ تو پھر یہاں پر لکھا ہے اور پھر موت عالم ارواح کی آگ کی جھیل میں ڈال دی گئی، شریر ڈال دیے گئے، ابلیس ڈال دیا گیا، حیوان ڈال دیا گیا۔ 26ویں آیت کے مطابق موت جو ہے وہ کا خاتمہ کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے۔ تو اب 27ویں آیت میں خدا نے فیصلہ دے دیا کہ سب کچھ کو دائرہ لگائے، سب کچھ ایوری تھنگ کیا کیا ہے؟ یسوع مسیح کے پاؤں کے تلے کر دیا۔ بولو ہیلیلویا، گلوری گلوری۔ تو سب کچھ اس کے پاؤں کے تلے کر دیا جائے گا، بلا شعبہ سب کچھ اس کے تابع۔ کیا لکھا ہے؟ سب کچھ اس کے تابع۔ تو کرنے میں خدا خود کیا ہے؟ الگ رہتا ہے، اور سب کچھ کیا کرتا ہے؟ یہ ضروری بات ہے کہ یہ آیت 27 کا سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن کیونکہ ہمیں یہاں پر اچھے سادہ طریقے سے اس بات کو یوں لینا چاہیے، سلیس بیان ہم اس کو کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے ساری چیزیں مسیح کے پاؤں تلے کر دی ہیں۔ مگر جب خدا کہتا ہے کہ ساری چیزیں مسیح کے تابع کر دی ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ خدا جو ہے وہ پورا اختیار، کیونکہ اسی نے ساری چیزیں مسیح کے تابع کر دی ہیں، اور جب سب کچھ مسیح کے تابع کر دیا تو بائبل بتاتی ہے کہ وہ الگ رہا، یعنی کہ ایوری تھنگ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ 28ویں آیت جی۔ اور جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا، جس نے سب چیزیں اس کی تابع کر دی، تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ آمین۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ خدا جو ہے سب کچھ اس کے تابع کرتا ہے، اور بیٹا سب کچھ اپنا اس کے تابع کرتا ہے، اور سب کچھ ہی بیٹا ہے اور سب کچھ ہی کیا ہے؟ خدا ہے۔ لیکن جب سب کچھ بیٹے کے تابع ہو چکے گا تو وہ خدا یعنی خدا کے تابع ہونے کو جاری رکھے گا۔ اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے مسیح کو اپنے سارے منصوبوں اور ارادوں کا منظم اور حکمران بنا رکھا ہے، اور سارا اختیار اور قدرت اس کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ وقت آ رہا ہے کہ جو انتظام اور انضرام جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس کے سپرد ہے، وہ اس کا حساب دے گا۔
جب وہ سب کچھ تابع کر لے گا تو وہ بادشاہی واپسی باپ کو دے دے گا. جب وہ سب کچھ تابع کر لے گا تو وہ بادشاہی واپسی باپ کو دے دے گا. ساری کائنات کامل حالت میں اس کے پاس واپسی لائی جائے گی. مسیح نجات اور بحالی کے کام کے لیے انسان بنا تھا. اس کام کو پورا کرنے کے بعد وہ اطاعت کا مقام دوبارہ لے لے گا جو اس نے تجسم کے وقت لیا تھا. جو کچھ خدا نے ارادہ کیا تھا اور جس کے لیے مسیح مقرر کیا تھا وہ سب ہوا. تو خدا اور انسان کو جو ہے وہ سب کچھ اس نے اس کو تابع کر دیا. سوائے 29ویں آیت ذرا دیکھیے. ورنہ جو لوگ مردوں کے لیے بپتسمہ لیتے جو لوگ مردوں کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ ہاں، اگر مردے جی اٹھتے ہی نہیں تو پھر کیوں ان کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں؟ اچھا، یہ نئے عہد نامے میں سب سے مشکل ترین آیت ہے. اب کیوں مشکل ترین آیت ہے؟ کیونکہ یہاں پر مردوں کے لیے بپتسمے کی بات ہو رہی ہے کہ کیا مردوں کے لیے بپتسمہ لیا جاتا تھا، لیتے ہیں. کیا یہ بائبل کی کوئی تعلیم ہے؟ کیا آج ہمیں بھی کوئی مر جائے تو اس کی جگہ پر بپتسمہ لینا چاہیے؟ بڑی مشکل ترین آیت ہے. ذرا آئیں اس پر بات کرتے ہیں. تو 29ویں آیت نئے عہد نامے میں شاید سب سے مشکل اور اہم جو ہے اس کی بہت سی تشریحات پیش کی گئی ہیں. مثلاً ایک بحث تو یہ ہے کی جاتی ہے کہ جی زندہ ایماندار ان افراد کے لیے بپتسمہ لے سکتے ہیں جو اس رسم کو پورا کیے بغیر مر گئے. یہ تشریح پاک کلام کے بالکل متضاد ہے. مطلب ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے بائبل مقدس میں. اس کی بنیاد صرف ایک آیت پر ہے. وہ اس آیت کو لے لیتے ہیں تو شاید اس کو لے کر تو وہ کہتے ہیں چلو جنہوں نے نہیں بپتسمہ لیا بغیر بپتسمے تو مر گئے، نہیں تو جگاتے بپتسمہ لے لے. تو بائبل میں ایسی کوئی تعلیم نہیں. یہ صرف ایک آیت ہمیں بتاتی ہے. اس کو ذرا ہم اچھے سے سیکھ لیں گے کہ اس کا کیا ہے. اس کو رد کرنا لازمی ہے کیونکہ اسے باقی کلام پاک کی مجموعی حمایت حاصل نہیں ہے کہ جی بائبل مقدس میں کہیں پر بھی ایسی تعلیم ہمیں نہیں دی جاتی اور نہ ہے. دوسرے مفسرین یقین رکھتے ہیں کہ مردوں کے بپتسمے کا مطلب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بپتسمے میں ہم مرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ بات سچ ہے کہ بپتسمے میں ہم مرتے ہیں، تو یہ تفسیر ممکن ہے لیکن سیاق و سباق سے میل نہیں کھاتی. اب ذرا غور سے سنیے. دیکھیں بہت سارے مفسرین ہیں وہ اس کے سادہ سا مطلب لے لیتے کہ جی چلے کوئی مر گیا ہے تو اس نے بپتسمہ نہیں لیا تو اس کی جگہ پر ہم بپتسمہ لے سکتے ہیں. تو ایسی بائبل میں کوئی تعلیم نہیں ہے اور بائبل کی کوئی اور آیت اس بات کو سپورٹ نہیں کرتی، تو لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بپتسمے کا مطلب مرنا ہے، تو بپتسمے میں جو ہے مسیح میں مرنا ہے، تو اسی لیے جو ہے نا، تو یہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن تو بھی ہم کسی مرے ہوئے شخص کے لیے جس نے بپتسمہ نہیں لیا، ہم اس کی جگہ پر بپتسمہ نہیں لے سکتے. پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے جو یہاں پر لکھی ہے، تو ذرا یہ ہم اس کو دیکھیں گے. جس زمانے میں پولوس نے یہ خط لکھا تھا، مسیح کے لیے کھلے عام اقرار کرنے والوں پر بے حد ظلموں اور ستم جو ہے وہ کیا جاتا تھا. کھلے عام اگر کوئی بپتسمہ لیتا تھا تو خصوصاً بپتسمے کے موقع پر تو یہ ظلم اور ایذائے رسانی انتہا کو پہنچ جاتی تھی. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ بپتسمے کے پانی میں مسیح پر ایمان کا برملا اور کھلے بندوں اظہار کرتے تھے تو ان کو بہت جلد شہید کر دیا جاتا تھا. دیکھیں آج بھی اگر ہم بپتسمے کی بات کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، تو کمال کی ہمارے مسیحیوں میں کمال کی مخالفت ہوتی ہے. مسیحی مختلف ڈینومینیشنز، لوگ، خاندان، روایتیں، رسمیں، وہ سوچتے پتہ نہیں خرے کیڑا کام کر لیتا. تو اس وقت تو آپ سوچئے کہ لوگ مار دیتے تھے. تو ایسے لوگ جو اعلان کرتے تھے، جو بپتسمہ لینا چاہتے تھے، جو برملا اعلان کرتے تھے اور ان کو شہید کر دیا جاتا تھا. لیکن یہ ظلم بھی دوسروں کو نجات پانے اور بپتسمے
دوسروں کو شانہ بشانہ کھڑے ہونے سے نہیں روک سکتا تھا، تو بھی لوگ کیا کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے بپتسمہ لینے کے لیے، لیکن ان کو شہید کر دیا جاتا تھا، ان کو مار دیا جاتا تھا، اور ہر وقت جو ہے وہ موجود رہتے تھے اور انہیں مار دیتے تھے۔ اچھا، اب جب وہ مر جاتے تھے، وہ تیار تھے بپتسمہ لینے کے لیے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ بپتسمہ نہیں لیا ہوتا تھا، اور جب وہ بپتسمہ لینے کے لیے پانی میں قدم رکھتے تھے تو حقیقی معنیوں میں وہ مردوں کے لیے بپتسمہ لیتے تھے۔ اب سنیے ادھر ہوتا کیا تھا کہ کئی اتنا زیادہ تعصب تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کو مار دیتے تھے بپتسمہ لینے سے پہلے، اور بپتسمے کے اقرار سے برملا کھڑے ہونے پر تو اس کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ اب چونکہ انہیں پتا تھا کہ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے، تو پھر وہ کہتے تھے کہ بھی ایتے لینا چاہتا سی، تیار تھا، مسیح پر ایمان رکھتا سب کو، تو اس نے بپتسمہ، تو اس کی جگہ پر لوگ کیا کرتے تھے، مردوں کی جگہ پر بپتسمہ لیتے تھے، یعنی کہ ان کی جگہ پر جن کو شہید کر دیا جاتا تھا، اور ایک بڑی گہما گہمی تھی، اور لوگ کھڑے ہوتے تھے تو بھی موت سے نہیں ڈرتے تھے، تو انہیں مار دیا جاتا تھا، اور تب بھی لوگ جوک در جوک جو ہے وہ، تو پھر اس پہرائے میں یہ آیت تھی کہ پھر لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کی جگہ پر انڈر لائن کرے مردوں کے لیے بپتسمہ لیتے تھے، اور یونانی میں مطلب ہے کہ مردوں کی جگہ، یعنی کہ ان مردوں کی جگہ جو بپتسمہ لینا چاہتے تھے، برملا اقرار کرتے تھے، مسیح کے لیے بپتسمے کے ہاؤس پر آتے تھے اور انہیں مار دیا جاتا تھا، تو ان مردوں کی جگہ، یعنی کہ مردوں کے بدلے، چنانچہ یہاں مردوں سے مراد لوگ ہیں جو مسیح کی خاطر دلیرانہ گواہی کے نتیجے میں مارے جاتے تھے۔ تو اگر اسی ہونا چاہیے دوسرا سنبھڑا لیے کہ چلو بھی جڑے بندے نے ساری زندگی یسوع نوں پوچھیا نہیں، اتا نہیں، پتا نہیں، اج مردے ہوئے بھی وہ مسیح نوں نہیں جاننا چاہتا، تو چلو جی بعد چ پتہ لگیا جی میرا فلاں مر گیا، انہیں بھی بپتسمہ نہیں لیا، تو چلو جی ہن اسی مردے دی جگہ تے بپتسمہ لئیے، تو ایسی کوئی تعلیم نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک گراؤنڈ بنا ہوا تھا کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ انہیں مار دیتے تھے، اور پھر بڑے وہ مسیح کی خاطر کھڑے ہوتے تھے اور انہیں مار دیا جاتا تھا، تو پھر لوگ اس ایمان سے بپتسمہ ان کی جگہ پر لیتے تھے کہ بھی یہ مرن والا شہید کر دیا گیا بپتسمے سے پہلے ہی، اس چاہت سے پہلے ہی، تو اب ہم اس کی جگہ پر کیا کرتے بپتسمہ لے، تاکہ ان کی بھی کیا ہو، قیامت۔ ایمان ان کا یہ تھا کہ جی ان کی قیامت ہوگی، تاکہ جب ہم ان کی جگہ پر بپتسمہ لیں تو یسوع جب آئے تو مردوں میں ان کو کیا کرے، جلائے۔ اب یہاں رسول کی دلیل یہ ہے کہ مرنے والوں کی صفوں کو پورا کرنے کے لیے اس طرح بپتسمہ لینا پھر کیا ہے، بے وقوفی ہے۔ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک ایسی فوج کے صفوں کو پورا کرنے کے لیے متبادل سپاہی بھیجے جائیں جو شکست کھا چکی ہے۔ یہ تو ایسے ہے کہ نا امیدی کی حالت میں بھی لڑائی جاری رکھے۔ اب پولوس کہہ رہا ہے کہ بھی دیکھو، اگر مردے جی نہیں اٹھتے، اگر مردے جی اٹھتے ہی نہیں تو پھر کیوں ان کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں؟ تو اب وہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں اے جڑا ایک شخص بپتسمہ لینا چاہتا ہے اور کس طریقے سے لوگ اس کی مخالفت کرتے، بلکہ انہوں مار ہی دیں اور بپتسمہ، تو پھر اس کی جگہ پر لوگ بپتسمہ لیتے تھے۔ تو وہ یہ کہتا ہے پھر جب مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں، جب مردوں نے زندہ ہونا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں اس کی جگہ پر بپتسمہ لیتے ہیں؟ تو اب وہ یہ اصل میں کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ اصل میں قیامت پر بات کر رہے ہیں، لیکن اس ٹائم یہ بات تھی تو وہ اس بات کو لے کر کہہ رہے، کہتے چلو پھر دسو کہ جدو قیامت ہے ہی نہیں تو پھر بپتسمہ تسی کیوں لینے؟ تو اب ذرا اچھے سے سیکھ لیجیے، ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ ہم مرنے والے کی جگہ پر بپتسمہ لیں، لیکن اس وقت کیا تھا، ایک بہت دلیرانہ لوگ یسوع مسیح کو ورملا قبول کرتے تھے، چاہے موت کو ہی گلے لگانا پڑے۔ آج میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج صرف ہم پانی کا بپتسمہ اس لیے نہیں لیتے کہ لوگ سانو گلا سنان گے، ساڈے پیو دادا سانو گلا سنان گے اور مشنیں ہمیں باتیں سنائیں گی، اور لوگ ہمیں کیا کہیں گے، صرف باتیں سننے کی خاطر لوگ اپنا پانی کا بپتسمہ نہیں لیتے، اپنے خاندان کے ڈر سے نہیں لیتے، بہن بھائیوں کے ڈر سے نہیں لیتے، رشتہ داروں کے ڈر۔ اور ایتھے ویکھو، میں کہتا ہوں کہ انہیں بپتسمے کے حوض پر مار دیا جاتا تھا،
لیکن وہ تب بھی خداوند کے لیے بپتسمہ لینے کے لیے تیار تھے. اب وہ جب ان کا بپتسمہ نہیں ہوتا تو کئی ایماندار کھڑے ہو جاتے تھے, کوئی گل نہیں, مریا تو ایمان چوے اور شہید ہوا ہے تو ہم اس کی جگہ پر کیا مردوں کی جگہ پر ہم بپتسمہ لیں گے تاکہ وہ کیا ہو, قیامت ان کی ہو. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ارلی چرچ میں لوگ موت کو گلے لگانے کے لیے بھی تیار تھے, پر یسوع مسیح کی راست بازی کو کیا کرتے تھے, پورا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ انہیں بپتسمے سے پہلے ہی مار دیا جاتا تھا تو بھی وہ تیار تھے. اب آپ اندازہ کیجئے, اگر ہمیں بپتسمہ لے کر باتیں سننی پڑتی ہیں کوئی بات نہیں, لیکن ہم یسوع مسیح کی راست بازی کو کیا کریں, پورا کریں. تو یہاں پر اب ذرا یہ آیت دوبارہ پڑھ دیجئے, 29ویں آیت. اور نہ جو لوگ مردوں کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں, جو لوگ مردوں کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں وہ کیا کریں گے, وہ کیا کریں گے, اگر مردے جی اٹھتے ہیں ہی نہیں, اگر مردے جی اٹھتے ہی نہیں تو پھر کیوں ان کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں. آمین. تو اب جب لکھا نا کہ جو لوگ مردوں کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں تو وہ یہ نہیں تھی کہ کوئی رسم تھی یا کوئی ایسی تعلیم ہے بائبل میں, تو یہ اس وقت ایسا ماحول تھا, تو جب وہ ایسا کر لیتے تھے تو وہ اس بات کو لے کر انہیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ پھر وہ بھی بے فائدہ ہوئے, قیامت ہی جدو نہیں ہے, جدو مردیاں جو جی اٹھنا ہی نہیں ہے تو پھر کی فائدہ ہوتا. سوائے اس سے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مردوں کی قیامت ہے. جی پڑھیے 30ویں آیت. اور ہم کیوں ہر وقت خطرے میں پڑے رہتے ہیں. آئیں جی, اب یہ بات کرتا ہے پولس, اپنی بات کرتا ہے, خادموں کی بات کرتا ہے, رسولوں کی باقیوں کی بات کرتا ہے کہ ہم کیوں ہر وقت خطرے میں پڑے رہتے ہیں, کوسچن مارک ہے. پولس رسول کو ہر وقت خطرہ درپیش رہتا ہے چونکہ وہ بے خونی اور بے خوفی اور دلیری سے مسیح کی منادی کرتا ہے. حالانکہ اسے خطرہ ہے تو بھی وہ بے خوفی سے دلیری سے مسیح کی منادی کرتا ہے. اس لیے جہاں جاتا تھا کہ لوگ اس کی جان کے دشمن ہو جاتے تھے تو بھی وہ منادی کرتا ہے. اس کی جان لینے کے لیے سازشیں کی جاتی تھی, وہ خفیہ منصوبے بنائے جاتے تھے, اور وہ مسیح کا اقرار یا اعلان کو ترک کر کے اس خطرے سے بچ سکتا تھا کہ بھی چلو اینج کرنا جدو ویکو میرے تے خطرہ رہندا ہے, جدو ویکو موت دا خطرہ خوف رہندا وے اور بجلی آپ پکڑتی ہے اور مارنے کے لیے لوگ سازشیں کرتے تھے. اس کا آسان طریقہ اس سے چھٹ سکتا ہوں اور وہ یہ کر دیتا ہوں کہ مسیح کی منادی کرنا, اس کا اقرار کرنا, اس کا اعلان کرنا چھوڑ دیتا ہوں. جب میں چھوڑ دوں گا تو مجھ سے یہ خطرہ بھی ٹل جائے گا. کہتا ہے میں تب بھی نہیں چھوڑتا, کہتا ہے اگر مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں تو اس کے لیے دنائی کا کام یہی تھا کہ سب کچھ ترک کر دیتا. اصل میں وہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ سے پڑھتے, اور ہم کیوں ہر وقت خطرے میں پڑے رہتے ہیں. کہتا اس لیے پہ رہنے ہیں, کوئی گل نہیں, ہمارے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں, ہمیں دکھ دیا جاتا ہے, ہمیں مارنے کے در پر رہتے, کوئی گل نہیں, کیونکہ ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ یسوع جب آئے گا تو وہ مردوں میں سے ہمیں زندہ کرے گا. ہیلیلویا. تو وہ کہتا ہے اگر مردوں میں زندہ کرنا ہے ہی نہیں تو پھر ایویں سی خطرے چپیرے نے, سانو تے چاہیے مسیح کی منادی چھوڑ دے, اعلان کرنا چھوڑ دیں, اس کی خدمت کرنا چھوڑ دے, کیونکہ وہ مردیاں جدو جی اٹھنا نہیں ہے تو پھر کی فائدہ تھا. لیکن وہ یہ کہتا ہے ہمیں موت منظور ہے, خوف منظور ہے, دکھ منظور ہے, سازشیں منظور ہیں, ہم اس اعلان کو بند کرنا نہیں چھوڑیں گے, یسوع کی منادی نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ ہمارا پورا یقین ہے اگر کوئی ہمیں مار بھی دے تو یسوع مسیح جب آئے گا تو وہ ہمیں جو مسیح میں مرے ہیں پہلے وہ زندہ کیے جائیں گے. ہیلیلویا. آئے 31ویں آیت دیکھیے. اے بھائیوں, مجھے اس فخر کی قسم جو ہمارے خداوند مسیح یسوع میں تم پر ہے, میں ہر روز مرتا ہوں. اے بھائیوں, مجھے اس فخر کی قسم جو ہمارے خداوند مسیح یسوع میں تم پر ہے, میں ہر روز مرتا ہوں. آسان زبان میں یوں کہیں گے کہ میں اس بات پر خوشی مناتا ہوں. ایوری ڈے آئی ایم ٹو مچ سو ہیپی کہ تم مسیح یسوع میں میرے فرزند ہو
اور جس طرح یقینی طور پر خوش ہوں اسی طرح یقین کے ساتھ مجھے ہر روز موت کا سامنا رہتا ہے. کہتا اللہ رہندا تے موت دا ہی سامنا ہے، لیکن میں بہت خوش ہاں کہ تسی مسیح چ میرے کیو فرزند ہو. سو ہر روز مطلب موت کا اسے سامنا ہے تو بھی خوش ہے. کیڑے ویلے؟ اب مجھے بتائیے، شاید میں اور آپ ایسی منادی نہیں کر رہے جس میں ہمیں ہر روز موت کا سامنا ہو. اسی یہاں جدا بیپتسمہ نہیں لے رہے کہ بیپتسمے تو پہلے ہی سانو کوئی مار دے گا، تو بھی ہم نہیں لے رہے. اب پولوس کو ہر روز موت کا خطرہ تھا، لیکن وہ اتنا خوش تھا اپنے فرزندوں سے، مسیح کی تعلیم سے، مسیح کے جلال کے لیے. اچھا، لوگوں کو بیپتسمہ نصیب نہیں ہوتا تھا، وہ موت گلے لگا لیتے تھے، پر یسوع مسیح کا اعلان اور بیپتسمے سے انکار نہیں کرتے تھے. آؤ میں اور آپ ارلی چرچ کے خادموں اور ایمانداروں سے سیکھیں کہ راست بازی کو کیسے پورا کرنا ہے. انجیل کی منادی کس طریقے سے مجھے اور آپ کو کرنی، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اگر ہم بیپتسمے اور مسیح کی تعلیم کی خاطر مر بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، یسوع مسیح آئے گا اور وہ ہمیں مردوں میں سے زندہ کرے گا. ہیلیلویا! ابدیت کے لیے زندہ کرے گا، ابدی بادشاہی کے لیے زندہ کرے گا. آئیں آگے بڑھتے ہیں. 32ویں آیت. اگر میں انسان کی طرح افسوس میں درندوں سے لڑا تو مجھے کیا فائدہ؟ اگر مردے نہ چلائے جائیں گے تو آؤ کھائے پیئیں، کیونکہ کل تو مر ہی جائیں گے. اچھا چلے جی. وہ پہلے یہ کہتا بھائی تاڑے بیپتسمے دا کی فائدہ اگر مردے ہی نہیں جی اٹھتے. پھر وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا خطروں میں پڑے رہنے کا کیا فائدہ جب مردے ہی نہیں جی اٹھتے. پھر کہتا ہے کہ حالانکہ ہر روز مجھے موت کا سامنا رہتا ہے، لیکن تو بھی مجھے فخر ہے، فخر کی قسم جو ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، تم پر مجھے فخر ہے. اور کیونکہ میں نے تمہیں تعلیم دی اور میں خود بھی اس پر کارآمد ہوں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھے گا، تو کوئی بات نہیں، موت کا سامنا ہے تو کوئی بات نہیں. اب 32ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اب پولوس اس نہایت سخت اذیت کو یاد کرتا ہے. اسے اذیت سہنی پڑی جو اسے افسس کو لکھے، افسوس میں تو اس کو انڈر لائن کرے، دائرہ لگائیں کہ افسوس میں اسے برداشت کرنی پڑی. اچھا مجھے بتائیے، آج ہر آدمی یسوع کے پاس صرف بلیسنگ کے لیے آنا چاہتا ہے. یہاں پر دیکھیے، بیپتسمے کے وجہ موت ملی انہیں، اور انہیں بیپتسمہ بھی ہونے نہیں دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا. وہ تو بھی راضی سن، کیونکہ انہیں پتا تھا یسوع مسیح آئے گا اور مردوں میں سے جلا. پولوس کو دیکھیے، ہر روز موت، دکھ، سازشوں کا سامنا ہے خدمت کے عوض. آج میں اور آپ یسوع کی راست بازی اور خدمت اور کے عوض کیا چاہ رہے ہیں؟ ایتھے ہی ایسی جہان تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی بلیسنگ دی اسی گل کر رہے ہیں. ہم نے ابدیت کو نہیں جانا، ہم نے اس کے مردوں میں سے جلانے کو نہیں جانا، ہم نے اس کے جلالی آنے کو نہیں جانا، ہم نے 1000 سالہ بادشاہی کو نہیں جانا، ہم نے ابدی بادشاہت کو نہیں جانا. کیا ٹورا ہون گیا، سارا کچھ اسی اتھے ہی پا لینا چاہتے ہیں. انہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہ یاد کرتا ہے، کہتا ہے افسوس میں برداشت کرنی پڑی. ہمیں یقین نہیں کہ اسے واقعی اکھاڑے میں درندوں کے آگے ڈالا گیا تھا، بلکہ یہاں وہ شریر لوگوں کو درندوں سے تشبیہ دیتا ہے. جب وہ کہتا ہے نا مجھے افسس میں درندوں کے سامنے جو ہے وہ پھینکا گیا، ڈالا گیا، تو وہ یہاں پر شریر لوگوں کی بات کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، مجھے اپنی خدمت میں بہت زیادہ انجیل کی خاطر دکھ سہنے پڑے، اور میں سوچتا تھا پہلے دن سے لے کر آج بھی بہت سارے دکھوں، چیلنجز کے ساتھ انجیل کی خدمت کریں. بعض دفعہ لوگ شاید ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ جی بڑی بلیسنگ ہے، اور آج لوگ یسوع کے پاس آنے کے لیے بلیسنگ کے پیچھے آتے ہیں، اور لوگ خادم بننے کے لیے بنگلہ، کوٹھی، عزت، فیمس ہونے کے لیے، دولت پانے کے لیے آتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایسی بات نہیں ہے. اگر ہمیں خداوند نے کچھ تھوڑا بہت دیا تو وہ اپنی بادشاہت کی، انجیل کی وسعت کے لیے دیا ہے تاکہ ہم اس کی خدمت کو کر سکیں. لیکن ہمیں ہر طرح سے مشکلات کا اور انجیل کے خاطر دکھوں کو سہنا ہے. سو یہاں پر جب وہ بات کرتا ہے کہ پھینکا گیا درندوں میں، تو وہ شریر لوگ ہیں. دراصل پولوس رومی شہری تھا اور اسے درندوں کے ساتھ لڑنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا. سو ہمیں معلوم نہیں کہ یہاں وہ کس واقعہ کا حوالہ دے رہا ہے، تاہم اس کی دلیل بالکل واضح ہے کہ اگر مجھے مردوں میں سے جی اٹھنے کا یقین نہ ہوتا
تو خود کو ایسے خطروں میں ڈالنا تو پھر بیوقوفی ہوتا، بلکہ اسے فلسفے پر کارآمد ہونا عین دنائی ہوتا کہ اگر مردے نہ جلائے جائیں گے تو آؤ ہم کھائیں پیئیں کیونکہ کل تو مر ہی جانا ہے۔ تو پھر ہے فلسفہ ٹھیک ہے۔ دیکھو اگر مردے جی نہیں اٹھتے تو پولس کہتا ہے کہ اگر مردے نہ جلائے جائیں گے تو آؤ کھائیں پیئیں کیونکہ کل تو مر ہی جانا ہے۔ آؤ کھاؤ پیو موج اڑاؤ اے جہاں میٹھا اگلا کنے ڈٹھا۔ تے کہہ رہے جدو ساڈے کو مردے دے جی اٹھن دی امید اور قیامت دی امید ہی نہیں ہے تو پھر کھائیے پیئے ایویں جان اپنی خطریاں چ درندیاں چ سازش چ مشکل چ پریشانی چ بےزتی چ انسلٹ چ مر رہے ہیں تو پھر آئے کھائیں پیئیں اور موج کریں۔ بعض دفعہ مسیحوں کے منہ سے ایسی باتیں سنتے ہیں کہ اگر سب کچھ یہی زندگی ہے تو اس کے بعد کچھ نہیں تو ہم پھر بھی مسیحی ہی رہیں گے۔ کیونکہ یہ بہتر ہے، لیکن پولس اس تصور سے اتفاق نہیں کرتا۔ اگر قیامت نہیں ہوگی تو بہتر ہوگا اسی زندگی میں سب کچھ کر گزرے، کھانے پینے عمدہ لباس دل کے ارمان جو ہے وہ نکالنے کے لیے جئیں، یہی بہشت ہے جس کی توقع کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ قیامت یقینی ہے، بولو ہیلیلویا، قیامت یقینی ہے، قیامت یقینی ہے، اسی لیے ہم ان چیزوں اور عارضی خوشیوں کی زندگی بسر کرنے کا حوصلہ نہیں کر سکتے۔ ضرور ہے کہ ہم آئندہ کے لیے جئیں نہ کہ موجودہ وقت کے لیے جئیں۔ آپ کو اور مجھے دنیا کی طرح نہیں جینا۔ میرے اور آپ کے پاس یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہوا ہے اور اس کے بعد اس کے لوگ ہیں، اور پھر جو ہے وہ شریروں کو اٹھایا جائے گا ابدی آگ میں اور ابدی گندک کی آگ میں، اور موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے گا۔ لیکن آج کلیسیا اگر جیتی ہے اور وہ آج دکھ سہتی ہے، آنسو سہتی ہے، موت سہتی ہے، درندوں کا سامنا کرتی ہے اور سادی عارضی زندگی پر اس کا دھیان نہیں ہے اور وہ ابدی زندگی کے دھیان میں جیتی ہے، تو اس امید سے جیتی ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے پہلا پھل ہوا ہے اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ ہم دوسرے آدم پر ایمان لائے ہیں جو زندگی کا پیغام لے کر آیا ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھنے کا پیغام لے کر آیا ہے۔ ہم قطعاً یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں اور آپ اس عارضی جہان کے لیے جئیں اور کھائیں پیئیں اور اسی کو بہشت سمجھیں۔ یہ دنیا دار ایسا کرتے ہیں، لیکن ہماری امید چونکہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہے تو آئندہ کے لیے جئیں نہ کہ موجودہ جہان کے لیے ہم جیتے، ہم آئندہ کے لیے جیتے، ہم یسوع کی بادشاہی کی، اس کی آمد کے لیے جی رہے ہیں اور ہمارا کامل یقین ہے۔ ہم اس عارضی زندگی پر بالکل یقین نہیں رکھتے، بلکہ ہم ابدی زندگی پر یقین رکھتے ہیں اور یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور ہمیں بھی جلایا جائے گا، اس لیے ہم یسوع کے لیے اور اس ایمان سے جیتے ہیں۔ آیت 33ویں آیت دیکھیں۔ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، اگر آج آپ اس عارضی جہان پر اپنا من لگائے ہوئے ہیں، کھاتے پیتے موج اڑاتے ہیں اور یہ سوچ آپ کے، یہ فلسفہ آپ کے، یہ دنائی آپ کے اندر ہے، آپ اس دنائی کے اوپر کارآمد ہیں کہ جی چلو مردے کیڑے جلائے جان گے تو آؤ کھائے پیے، کل تو مر ہی جانا ہے۔ تے وہ کئی دفعہ لوگ کہنے نے 4 دن دی زندگی ہے، کھا پی کے موج اڑا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے لیکن ابدی زندگی ابھی باقی۔ اگر آپ ایسا جی رہے ہیں، کوئی بھی اس پیغام کو سن رہا ہے اور وہ جہان میں صرف اس لیے جی رہا ہے کہ چل یار زندگی کٹ جائے گی، کھا پی موج اڑا، تو سنیں بائبل اس کو کہتی ہے فریب نہ کھاؤ۔ فریب فریب ہے، بہت بڑا فریب ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی دھوکہ ہے جو ابلیس نے ہوا کو دیا کہ ویکھ لا خوشنما ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، موج ہو جائے گی، اس طرح کا تو نہیں مرے گا۔ تو یہ فریب دیا اسے، کھا گیا فریب۔ آج میں اور آپ بھی فریب نہ کھائیں۔ اگر آپ ایسی زندگی جی رہے ہیں تو یہ فریب ہے۔ تو بائبل کہتی ہے فریب نہ کھاؤ،
बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। पौलुस उन झूठे उस्तादों की तरफ इशारा करता है जो क्रिंथस की कलीसिया में आ गए थे और जो क़यामत का इनकार करते थे। मसीहों को याद रखना चाहिए कि बुरे लोगों के साथ बुरी तालीमात के साथ ताल्लुक रखें तो बिगड़ने से बच नहीं सकते। अगर हम बुरी सोबतों के साथ ताल्लुक रखेंगे, बुरे लोगों के साथ, बुरी तालीमात के साथ, बुरे उस्तादों के साथ, फॉल टीचर्स के साथ ताल्लुक रखेंगे तो याद रखिए फिर बिगड़ने से हम बच नहीं सकते। बुरी तालीमात इंसान की जिंदगी पर असर किए बगैर नहीं रहती। सो झूठी तालीम पाकीज़गी की राह नहीं दिखा सकती। किसी शायर ने कहा है, अगर आग के पास बैठोगे जाकर तो उठोगे एक रोज कपड़े जलाकर। अगर आग के पास बैठोगे जाकर तो उठोगे एक रोज कपड़े जलाकर। तो ये कभी ना सोचे कि आप फ्रेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। तो वो ऐसे टीचर्स, ऐसे लोगों के साथ बैठते थे जो कहते सन है जहां मिठा ते अगला किने दिठा, जो ये कहते थे खाओ पियो मोह जुड़ाओ मरते जाना ही है, जो कहते थे कि इसी जिंदगी ची ऐ बहिश्ते बस इनू ही जी लो, और इस तरीके से उनके अंदर मसीह के मुर्दों में से जी उठना और मसीह का मुर्दों को जिंदा करने का ईमान खत्म हो गया था। बादशाही अबदी जिंदगी और 1000 साल बादशाही अबदी जिंदगी का ख्वाब उनके अंदर से खत्म हो गया था, और वो तालीम और वो ईमान कि यीशु मसीह आएगा ये खत्म हो गया था। तो मैं आज आपसे ये कहता हूं, आओ आइंदा जहान के लिए जिए, आओ यीशु की आमद का ख्याल, यीशु की आमद की तालीम लेकर और मुर्दों में से जी उठने की तालीम लेकर, तो आए बुरी सोबतों से बिगड़े, आए बचें, आए बुरे लोगों से बचें, आए बुरी तालीमात से बचें। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। आए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, कल हम इसमें और आएंगे और आए दुआ करें। सारा इज्जत जला अपने बंदा को खुदावन खुदा तो अपने गहरे भेद दे खुदा, ताकि खुदावन खुदा दुनिया के इंतहा तक तेरी अंजील को पहुंचा सके, तेरी अंजील का काम कर सके खुदावन खुदा, लोग तुझे जान सके। है बाप, तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदावन खुदा, तो अपना फजल वाला हाथ बढ़ा खुदावन खुदा, तेरी बरकत है खुदावन खुदा, तू छू पा कर बरकत दे खुदावन खुदा। मांगते हो तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, हालेलुया। ऐ हम खुदावन की इसका ही दुआ कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। खुदा बाप बेटे रूह कुछ की बरकत दुनिया के तमाम मुकद्दसीन हाज़िर जमायत घर खानदान जिंदगियों के साथ अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जी।